नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत औलाद पेरेंटिंग के हवाले से हम नौमौलूद बच्चे की तरबियत के हवाले से कुछ चीजें आज की नशिस्त में देखेंगे। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है कामिल है। जिंदगी के हर पहलू की रहनुमाई इसमें मौजूद है और इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें नौमौलूद बच्चे की बात तो दूर की है, जो बच्चा पेट में अभी वजूद में नहीं आया उसके लिए भी हिदायत मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तैयारी के लिए माँ बाप ने कैसे तैयार होना है, उसकी तैयारी के लिए दुआएं कैसे करनी है। सूरह अल फुरकान में आपने दुआ, कितनी प्यारी दुआ है ना, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना। तो वो लोग भी इस दुआ को करते हैं जो लोग शादीशुदा नहीं है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। जिनके बच्चे नहीं है वो भी दुआ करते हैं कि हमारे रब हमें हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे दे। वजालना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। कितना खूबसूरत प्यारा दीन है। फोकस रखता है ना बंदे को कि जिंदगी में जो मामलात आइंदा पेश आने वाले उनके बारे में भी अल्लाह की मदद चाहिए, और अल्लाह ताला की मदद ही सबसे बड़ी चीज है। दुआ, तरबियत किसी बड़े की हो, किसी छोटे की हो, अपनी औलाद की हो, किसी की औलाद की हो, बहुत बड़ी चीज दुआ है। दुआ मांगना ना भूलिए। ये दुआ जो है अल्लाह ताला की तरफ से मदद को ले आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत को लेकर आती है। दूसरी चीज जो है वो ये कि पुख्ता इरादा करना, फोकस्ड होना, और खुद सबसे पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। अगर कोई इंसान खुद तब्दील नहीं हुआ तो उसकी बात कुछ अरसे तक अगर असर कर भी रही है गैर मुअस्सर हो जाएगी। इसके लिए रब्बुल इज्जत ने यह सवाल किया है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तुम वो बात कहते ही क्यों हो जो करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नजदीक ये बड़ी नाराजगी की बात है कि आप वो बात कहो जो करते नहीं हो। इसलिए बेअमल आलिम नहीं बनना। और मुझे मौलाना अशरफ अली थानवी की बात बहुत प्यारी लगती है कि उन्होंने कहा कि जब मैंने दीन की दावत और तबलीग का इरादा किया तो सबसे ज्यादा जिस ख्याल ने मुझे घेरा वो ये था कि मैं तो खुद सब चीजों पे अमल नहीं करता तो मैं दावत कैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से ये वादा किया कि मैं जो बात कहूंगा वो करूंगा जरूर। अब अगर पहले नहीं की तो मैं आइंदा के लिए उसको अपने ऊपर लाजिम कर लूंगा। कहते हैं इस तरह से मेरी पूरी जिंदगी की इस्लाह होती चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। और रास्ता यही है क्योंकि इंसान के अंदर नक्स हैं, कमजोरियां हैं, तो इन कमजोरियों को दूर करने के लिए जरूरत है इस चीज की कि इंसान अच्छे काम करने का इरादा करे, बुराई छोड़ने का इरादा करे और अल्लाह से दुआ करता रहे अपनी हिदायत के लिए और बाकी लोगों की हिदायत के लिए। खास तौर पर अपनी औलाद की हिदायत के लिए जरूर दुआ करे। और जिन लोगों को कोई दावत दे रहा है, जिनकी तरबियत कर रहा है, उनकी हिदायत के लिए दुआएं करना बहुत मुअस्सर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौमौलूद बच्चे के लिए जो हिदायत हमें अल्लाह ताला की किताब से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती हैं, तो उसका छोटा सा स्केच आपके सामने रखूंगी और इसके लिए एग्जाम्पल्स भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी
صاحب عمل کی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا پہلے خود کیا. اور اللہ پاک نے بھی جو یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو نومولود کی پیدائش سے ہم آغاز کریں گے. جب کوئی نیو بورن دنیا میں آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز مبارکباد ہے. مبارک دینا اسلامک لائف سٹائل ہے، اور خوشیوں میں شریک بھی ہونا چاہیے. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے اس کو آواز دی وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ کھڑے تھے. کیا کر رہے تھے کھڑے ہوئے؟ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. کہاں پہ؟ فی المحراب، محراب میں یعنی نماز کی جگہ پر. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا. تو خوشخبری آ گئی نا. تو جب کوئی اچھی خبر ملے تو مبارکباد دینی چاہیے. اور یہ بہت بڑی خبر ہے کسی کے یہاں صحیح سالم بچے کا پیدا ہونا. اور اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے 71 میں ہے کہ ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. کیا خوشخبری تھی؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یہ پورا لائف سٹائل ہے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. تو ایک مومن کو خوشخبری بھی دینی ہے، برکت کی دعا بھی دینی ہے، لیکن سلام کے بغیر نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پاس ہی ان کی بیوی کھڑی تھی، باتیں سن رہی تھی، ہنس پڑی. اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی علیہ السلام. خوشخبری دینا، اور جب خوشخبری ملے تو مبارکباد دینی چاہیے. تو بچے کے والدین کا حق ہے کہ انہیں باقی لوگ مبارکباد دیں. اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہو جائے، اب بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، اب ماں کے پیٹ سے وہ باہر آ گیا ہے، لیکن نئی دنیا ہے. پہل کون سا کام کیا جائے؟ سب سے پہلا کام کیا ہو؟ غسل دیا جائے بچے کو، کیونکہ ابھی وہ کسی اور دنیا میں تھا. اب جس دنیا میں آیا ہے اسے غسل دینا، یہ اسلامی تعلیمات ہے نا جن سے ہمیں پتا چلتا ہے. بچے کو غسل دیا جائے، نہلا دھلا کر. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، یعنی تکبیر کہی جائے. یہ بچے کا حق ہے. تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے ماں باپ کو کتنا بڑا رزق دیا ہے. سب سے پہلے اپنے بچے کو اپنے رب کی دعوت دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس کے لیے میں مثال بھی دینا چاہتی ہوں. حضرت حسن جب پیدا ہوئے تھے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی تھی اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی. حضرت حسن کی پیدائش پر ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، یعنی جب بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، تو اسے ام الصبیان کی بیماری نہیں ہوگی. یعنی یہ جو بیماری لگ جاتی ہے نا بچوں کو، فٹس پڑتے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، میڈیکلی تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا ریزنز ہوں گی، لیکن بیماری کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ام الصبیان کی بیماری ضرر نہیں پہنچائے گی. پھر اسی طرح سے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں. یعنی جیسے بچے کی پیدائش پر جب مبارکباد دی جائے، جب خوشی کا اظہار کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں نا. یعنی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس خوشی میں دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں. پھر باہمی
تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ دنیا میں آنے کے بعد یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلامی شاعر کی پہلی تلقین ہے. جس طرح دنیا سے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلمے کی تلقین کرو, لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کہ اپنے مردوں کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اسی طرح سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اذان, اور بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی کی آواز گونجتی ہے, کلمہ شہادت اس کے کان میں رس گھولتا ہے, تو یہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہی تو ہے. ایک بچہ جو ہے ابتدا میں ہی اگرچہ اسے شعور نہیں ہوتا لیکن اس کے دل پر اس کا اثر ثبت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کے دل پہ اثر انداز نہ ہو یہ چیز, اور شیطان بچے سے دور ہو جاتا ہے اور بچہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ چیخ مارتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے. حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے کہا تھا نا کہ میں اس بچے کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں, اللہ کی پناہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے شر سے بچا لیا. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کا پتلا بنایا تھا نا تو ابلیس اس کے ارد گرد پھرتا تھا, ادھر سے جائزہ لیتا تھا ادھر سے لیتا تھا, ابھی جان تو نہیں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے بھی پھیرے لیتا ہے اور وہ اپنی کال دینا چاہتا ہے بچے کو. تو شیطان کی کال سے پہلے اللہ کی کال دے دیں. یہ بہت بڑا اصول ہے اسلام کا, اللہ رب العزت کی دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا. اور آج دیکھیں کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بچے کی جو شخصیت ہے وہ پہلے 18 ماہ میں بن جاتی ہے. 18 ماہ, 1.5 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اس کی شخصیت جن گراؤنڈز پہ بننی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ بن جاتی ہے, آئندہ اس کا طرز عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ جب 18 منتھس کے تھے آپ کو کوئی بات یاد ہے؟ کوئی بات کسی کو یاد ہو؟ دوسرے بتائیں بھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا, تو آپ اپنے بارے میں نہیں یاد کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یادداشت کے دور سے پہلے جو اثرات کسی انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں وہ شعور کے دور سے پہلے ہوتے ہیں نا, تو اثرات تو ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے توسط سے جو چیز سکھائی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بڑائی کی کال سب سے پہلے دے دو. اور اذان میں کتنی پیاری باتیں ہیں نا, کتنی بڑی کال ہے اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الفلاح حی علی الصلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہی دعوت ہے نا, فلاح کی دعوت, کامیابی کی, نماز کی دعوت. سوچے بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں حی علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی طرف. لوگ کہتے ہیں بچے کو نماز کی طرف کیسے بلائیں؟ اللہ کی طرف بلائیں, نماز کی طرف وہ آ جائے گا. اللہ رب العزت کی بڑائی کی طرف بلائیں, انشاءاللہ باقی کام وہ کر لے گا. پہلی دعوت, پہلی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. اور شیطان کی دعوت پر جب یہ دعوت مقدم ہو جاتی ہے تو بچے پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں الحمدللہ. دوسرا اسلامی حکم ہے تحنیک, گھٹی دینا, یعنی کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا, میں بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اسے کھجور چبا کر دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی, پھر میری گود میں بچہ دے دیا. یہ بخاری
اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے اسے روایت کیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کی بات، اللہ کی بڑائی. تو کس چیز کو فوقیت دی؟ بچے کی بھوک کو یا اذان کو؟ اذان سے پہلے بھی غسل کو، جسمانی طہارت ضروری ہے، غسل، اور غسل کے بعد کیا ہے؟ اذان، دائیں کان میں بائیں میں اقامت، اور پھر کیا ہے؟ پھر کھانا ہے، پھر گھٹی دینی ہے، اور کھجور چبا کر منہ میں ڈالنا، یہ سنت ہے. اور اس کی بہت بڑی بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو شہد بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی ایسی میٹھی چیز دی جا سکتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اوپر بے شک ریسرچز کروائی جائیں، لیکن کھجور کے اثرات بہت گہرے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ مریم میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت مریم جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے تنے کو اپنے اوپر ہلاؤ. سوچیں ایک درد کی ماری خاتون ہے، کھجور کا درخت تو کسی پہلوان سے بھی نہیں ہلتا، لیکن اللہ پاک جب ایک کمزور عورت سے بھی ہلانا چاہتے تھے تو وہ ہل کیا ہوگا یقیناً. تو ساقط، گر پڑیں گی آپ پر رطباً جنیا، تر و تازہ کھجوریں. حاملہ عورت کے لیے اور درد ذہ کے لیے بہت مفید ہے کھجور. اور یقین کریں کہ جیسے ڈیلیوری پینز ہوتی ہیں نا، تو عورت موت اور زندگی یعنی ان کے درمیان ہوتی ہے اور موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اسی طرح بچے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ ساری دردوں کا اثر زیادہ تو بچے پہ جا رہا ہوتا ہے نا، اور بچے نے زیادہ مصیبت سے ماں کے پیٹ سے نکل کے آنا ہوتا ہے. تو جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہ ماں کے ایک حصے میں ہوتی ہے، بچے کے پورے وجود پر وہ تکلیف گزرتی ہے. تو یہ کھجور اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے الحمدللہ. اور آپ کا طریقہ کار پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور طریقہ کار کیا ہے؟ کھجور کو چبا کر پھر منہ میں ڈالنا، برکت کی دعا کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہر کام سے پہلے بسم اللہ تو پڑھتے تھے، اور یقیناً آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سب سے آگے تھے. وہ جو کھانے کا طریقہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھنا. پھر ہم نے دیکھا، جب ہم نے دیکھا تھا سیدہ ام سلیم کے بچے کے حوالے سے، ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور دوسرے کی زندگی کی بنیاد پڑی، تو ابو طلحہ اس بچے کو لے کر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا. آپ جب گھٹی دیتے تھے تو بچے کو گود میں لیتے تھے، اور پھر اپنے منہ میں کھجور چبائی اور انگلی سے بچے کے منہ میں اسے نرمی سے گھمایا. تو اگر کھجور نہ ہو تو شہد وغیرہ سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھٹی کون دے؟ کسی نیک انسان سے گھٹی دلوانی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ میری ساس جو ہیں وہ عین اس موقع پر انگلینڈ چلی گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یعنی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ انہیں انگلینڈ جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا بچے کو گھٹی میں نہیں دینی ہے. تو کہتی ہیں کہ میری ساس بہت اچھی خاتون ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بات ہمیں اصولی طور پر بتائی گئی کہ نیک اور تقوی والے کی گھٹی دلوانی چاہیے، تو وہ ساری خوبیاں ابھی ان میں موجود نہیں ہیں. تو کیا میں بچے کو یعنی بچے کو انہی سے گھٹی دلواؤں؟ تو پہلے وہ بہت پریشان رہی، تو یعنی میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسا موقع پیدا کر دے گا. تو بعد میں بہت زیادہ خوش تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کر دیا کہ میں بہت بڑے جھگڑے سے بچ گئی. اور یہ ہے کہ اگر بچے کو میں جھگڑے سے بچنے کے لیے گھٹی دلوا دیتی تو بچے کا نقصان تھا، اور اگر یعنی میں گھٹی نہ دلواتی تو میرا نقصان تھا. تو دونوں طرف سے ہی بچت ہو گئی. تو اب جو ہے گھٹی کسی نیک انسان کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اس بات کو جو ہے خاندان میں پہلے ہی بتانا چاہیے، اور تاکہ گھر جھگڑوں سے بھی بچ جائیں اور بچے کے بارے میں اچھی امید قائم کرنی بھی ممکن ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ اس حکم کے بارے میں دیکھیں نا کہ اس میں کتنی حکمت ہے، تو بچے کے منہ کے اندر، اس کے حلق کے اندر، زبان، حلق، منہ،
جب وہ بچہ جو ہے وہ بار بار اسے کھجور کو چاٹتا ہے نا، کیونکہ بچے کو وہ اچھی بہت لگتی ہے،